अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब, सलमान गनी साहब और डॉक्टर हसन अस्करी साहब। नाज़रीन, लंदन में नून लीग की एक बड़ी बैठक हुई और कानूनी टीम ने उन्हें वतन वापसी के लिए क्लियरेंस दे दी है। वैसे तो 21 अक्टूबर की डेट पहले ही अनाउंस की जा चुकी है, लेकिन कानूनी एतबार से कुछ खदशात थे और अब उनकी कानूनी टीम ने वो खदशात दूर कर दिए हैं। यकीन दहानियाँ करवा दी हैं कि आपके लिए अब रास्ता साफ है। हम देख रहे हैं कि नून लीग उनकी वापसी को भरपूर इवेंट के तौर पर पेश करने का इरादा रखती है और इसके लिए शानदार इस्तकबाल की तैयारियां भी हो रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि गुज़श्ता 16 माह में पीडीएम की हुकूमत ने जो कुछ किया, जो मुश्किल फैसले किए, जिसके नताइज और असरात आज तक अवाम भुगत रहे हैं, और जैसा कि वो दावा कर रहे थे कि हमने सियासत नहीं रियासत बचाई है, और हमने देखा भी कि अवामी सतह पर नून लीग की साख भी मुतासर हुई। क्या नवाज शरीफ की वापसी इन सब का मदावा कर सकेगी? पार्टी अपने पाँव पर खड़ी हो सकेगी? और क्या नवाज शरीफ के आने से अवाम वो 16 माह भूल जाएंगे? यही सवाल आज मैं अपने पैनल के सामने रखूंगी। अया साहब, मरियम नवाज कह रही हैं कि माइनस करने की कोशिश हर बार माइनस हुई और नवाज शरीफ हर बार प्लस हुए, तो -1 के बाद +1 मुल्क के लिए कैसा है और स्पेशली नून लीग के लिए बेहतर होगा? एक तो ये तकल्लुफ़ कर रहे हैं जो आप फरमा रही थी ना कि वो कानूनी मशीरों ने कहा है कि ये है वो है। पिछले 16 माह में क्या था? हुकूमत अपनी, सारे कुछ अपने, इलेक्शन कमीशन अपनी। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन दो हैं, एक तो नुमाइशी इलेक्शन कमीशन है जिसके सरबरा राजा साहब हैं, एक असली एक और इलेक्शन कमीशन है जहाँ फैसले सब कुछ है। तो पहले भी आ सकते थे, शायद वो पता नहीं क्या वो देखना चाहते थे। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे, एक मशवरा है नून लीग को कि जो अब इस वक्त 1 पेज बना हुआ है इसको मत छोड़ना, नहीं तो आपका बैंड बच जाएगा। फरवरी जब भी इलेक्शन हुए, ये जो आपको उंगली पकड़ के जो चला रहे हैं ना, ये उस उंगली को मत छोड़ना। दोस्तों के लिए अच्छे मशवरे। तलकात बड़ी चीज उस उंगली को मत छोड़ना। उंगली आपने छोड़ी तो यहाँ पे लाहौर के हलकों, पंजाब छोड़े, लाहौर के हलकों में उम्मीदवार ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। वो जो आपने कह रहे हैं पाँव पे खड़ा होना, उसकी शराइत हैं। वो जो 4-5 खवातीन है ना यहाँ पे कोट लखपत में, उनको अंदर रहना चाहिए। उन 5 खवातीन को टिकट मिल गया दूसरी तरफ से, और यास्मीन राशिद कहीं हमारी भतीजी अजीज़म मरियम नवाज के सामने खड़ी हो गई, तो पता चल जाएगा। ये जो आप कहती है ना महंगाई, तो दाल और चने के जो है भाव पता चल जाएगा। ये जो हमारी ये जो वस्कटों वाले सरकार हैं, आज को टीवी पे नजर आए हैं, पता नहीं कितने माह बाद कहाँ गए हुए थे, ये हमें कोई बताते ही नहीं है जो जिनको बताना चाहिए। उनका शहर का हल्का है यहाँ का, ये पुराना शहर, उस पर लाहौर वहाँ आता है। कोई खड़ा हो गया तो उनको अपनी वस्कटें जो है ना वो भूल जाएगी रंग बिरंगे। मैं ये मजाक से नहीं कह रहा, लाजमी आज राजा रियाज जो हैं नून लीग के जॉइन है, वहां पे टिकट मिलेगा फैसलाबाद में, और फैसलाबाद से उनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं होना चाहिए। वो जो टिकट ममनुआ है, मैं तो उसका नाम भी भूल गया हूं, टिकट ममनुआ पे कोई खड़ा ना हो, नहीं तो राजा साहब को पता चल जाएगा कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन क्या होता है। और ये पूरे पाकिस्तान पे है। जैसे डेरा इस्माइल खान में वो लंबे बालों वाला जो है, उसका कुछ इलाज करना पड़ेगा कि हमारे हजरत मौलाना इस उम्र में, मतलब आप उनका क्या वो टीन बांधना चाहते हैं उनके पीछे, और वो खड़खड़ करना चाहते हैं उनका, वो आपको उनकी उम्र का कोई ख्याल नहीं है। ये आपको सारा करना पड़ेगा। ठीक है। जो आपने लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ पे तैयार कर दी है, वो जैसे क्रिकेट ग्राउंड तैयार नहीं होता वो लगा के वो गोल, वो लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ से हर जगह अटक चटक करके। गुजरात में चौधरी परवेज लाई के साथ आप ये जो 13वीं बार आज गिरफ्तार हुए, 12वीं बार में माजरत 12वीं, सिर्फ 12 हुए, ये तो कुछ भी ना हो, 13 तक नहीं पहुंचे। इनको अंदर ही रहना चाहिए, और इनके नहीं तो हमारा वो भतीजा वो जो है चौधरी सालिक वगैरह, उनका वहां पे जो है ना वो टीन इनका निकल आएगा वहां पे। ये जो कर रहे हैं, एक
آپ کو کرنا پڑے گا, کوئی قانون پاس کرنا پڑے گا اور عدالتوں سے اس کی توثیق کرانی پڑے گی کہ جو جیلوں میں بیٹھے ہیں وہ ظاہر ہے ان کو سزا تو نہیں ہوئی, وہ کاغذات نامزدگی نہ داخل کرا سکیں, ٹھیک ہو گیا, انہوں نے جیلوں سے کر دیا تو وہ ہوگا جیسے 1970 میں مولانا کوثر نیازی, نارووال سیالکوٹ کی سیٹ تھی, جیل میں تھے اور 65,000 ووٹ سے وہ جیتے تھے جیل میں بیٹھے بیٹھے. جب وہ چلا تھا, جو طوفان چلا تھا پیپلز پارٹی کا, جس میں ہماری پیاری جماعت, جس نے وہ بیڑا نظریات کا اٹھایا ہوا ہے, جماعت اسلامی کا جو صفایا ہوا تھا یہاں پہ پنجاب میں, اس میں سوائے وہ ڈیرہ غازی ٹکٹ کے معاملے میں آپ کی رائے معتبر ہے, وہ جو ہے کیونکہ ٹکٹ آپ کو پتہ تو ہوتا ہے یہ کس کی ہوگی. آپ انگلی پکڑی رکھیں اور اس بھلیکھے میں, وہ پنجابی کا لفظ ہے, بھلیکھے میں نہ رہے. نواز شریف آئے گا وہ کر دے گا. براہ راست لندن والوں کو آج انگلی جو ایاز ہے امیر پکڑی صاحب نے رکھو, مفید پکڑی مشورے رکھو. دیے ہیں, مفید مشورے. شامی صاحب آپ نے بھی سننے ہیں ایاز صاحب کے. آپ کو کیا لگتا ہے مسلم لیگ نون کی مقبولیت بحال ہو سکے گی نواز شریف کی واپسی سے؟ دیکھیے, ایاز امیر صاحب سے تو میں بہت کچھ سیکھتا ہوں, ان کا بڑا تجربہ ہے, وہ عملی سیاست میں بھی انہوں نے حصہ لیا ہے, مسلم لیگ نون کا حصہ بھی رہے ہیں, اس کے مخالف بھی رہے ہیں. مجھے تو کوئی تجربہ نہیں ہے عملی سیاست کا, اور نہ ہی میں نے کبھی الیکشن لڑا ہے, تو ان کی بات بڑی توجہ سے سنی جانی چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تو وہ کوئی جوتشی کے فرائض ادا کر رہے ہیں, کوئی ذائچے بنا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے, اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ پی ٹی آئی بھی میدان میں موجود ہوگی اور مسلم لیگ نون بھی الیکشن لڑے گی, اور نگران وزیر اعظم نے یہ واضح کر دیا ہے کہ بھئی پی ٹی آئی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی, کوئی اس کو خلاف قانون قرار نہیں دیا گیا, وہ ایک جماعت کے طور پر حصہ لے سکے گی. اس کے لوگ جیل سے باہر آ جائیں, اللہ کرے نہیں باہر آئیں گے تب بھی ان کو انتخاب میں حصہ لینے کا حق ہوگا. یعنی ایسا انتخاب نہیں ہوگا کہ بالکل گلیاں رہ جن سنیاں وچ مرزا یار پھرے. یہ تو 2018 کا انتخاب ہوا تھا جب نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا, اقتدار کے ایوان سے نکالا گیا, پھر پالیٹکس میں حصہ لینے پر بھی پابندی لگائی گئی, ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اور پھر ان کے امیدواروں کو توڑ کر جو کچھ یہاں کیا گیا اور جس طرح سے نتائج حاصل کیے گئے مرضی کے, اب تو وہ تاریخ, وہ تو ایک ایک واقعہ بول رہا ہے. اب تو قمر جاوید باجوہ صاحب خود اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں, اور جنرل فیض حمید نے جو کچھ کیا وہ تو سامنے دیوار پر ایک ایک اینٹ پر لکھا ہوا ہے. تو یہ جو اب یہ کہانی جو ہے میرا خیال ریپیٹ نہیں ہو سکے گی, نہ ہونی چاہیے. اس لیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی انتخاب میں حصہ لے سکیں گے. ابھی تک تو کوئی ایسی بات ہوئی نہیں جو ان سے انتخاب میں حصہ نہ لے سکیں. ہاں, اگر کوئی فیصلہ ہو گیا تو وہ بات کی بات ہے. بہرحال نواز شریف صاحب آئیں گے, ان کی پارٹی ایک بڑی پارٹی ہے, اس کے پاس مین پاور موجود ہے, ورکرز موجود ہیں, ایک پس منظر موجود ہے, ایک تاریخ موجود ہے. آ کے وہ اپنا قسمت آزمائی کریں گے, اور ان کو روکنے کی ضرورت ان کو کس کو لاحق ہو رہی ہے. یہ جو قبل از مرگ واویلا جو مچایا جا رہا ہے اس کا کیا فائدہ ہے, اور اس میں جو لوگ خبردار کیا جا رہا ہے, جو نوحے پڑے جا رہے ہیں, جو تانے دیے جا رہے ہیں, جو بدخبریاں دی جا رہی ہیں, بھائی اس کی ضرورت نہیں ہے. انتظار کیجئے, عوام کو فیصلہ کرنے دیجئے, جس کو چاہیں گے لوگ اس کو چن لیں گے. تو اس میں پریشانی کیا ہے؟ تو نواز شریف صاحب کے جو ورکرز ہیں ان کو حق حاصل ہے, ان کے لیے وہ آنکھیں بچائیں, ان کے لیے پھول لے کر آئیں, ان کے لیے جمع ہوں, ان کا استقبال کریں, ان کو اپنا کام کرنے دیں. اور جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے, اللہ کرے کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں ان سے وہ عہدہ برا ہو سکیں اور وہ ان کا راستہ کشادہ ہو سکے. ابھی تو ہمارا خود بھی دل دکھتا ہے, بعض واقعات ایسے ہو رہے ہیں. آج ایک شیخ رشید صاحب کو پکڑ لیا گیا ہے, اب ان کے جد بھتیجے کو بھی پکڑا گیا ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے پکڑا گیا ہے. ابھی تفصیل تو معلوم نہیں ہے, لیکن جب بھی کوئی گرفتاری ہوتی ہے کوئی دل کو خوشی نہیں ہوتی. ہمارا بھتیجا ہے, حفیظ اللہ نیازی صاحب کا بیٹا ہے, اپنا عمران خان صاحب کا بھانجا ہے حسان نیازی, اس کو پکڑا جا چکا ہے, پتہ نہیں کہاں رکھا ہوا ہے, اس سے ملاقات کی اجازت نہیں ہے, نہ اس کی ماں کو
نہ اس کے باپ کو. تو بھائی یہ تماشے ختم ہونے چاہیے. آپ قانون کے مطابق کارروائی کریں, مقدمے چلائیں لوگوں پر, لیکن وہ ان کے جو انسانی حقوق ہیں جو پاکستان کے آئین نے دیے ہیں ان کا تو خیال کریں. یہ کوئی جنیوا کنونشن میں ان کو جو جنگی قیدیوں کو بھی حقوق حاصل ہیں. بات نواز شریف صاحب کی واپسی کی ہو رہی تھی اور آپ نے کہا کہ انتظار کریے اور عوام کو فیصلہ کرنے دیجیے. مجھے آگے بڑھنا ہے شامی صاحب, وقت کم ہے. سلمان صاحب 16 ماہ کی عدم کارکردگی ایک طرف اور نواز شریف کی واپسی ایک طرف, کیا نون لیگ کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں 2 معاملات پہ ایاز صاحب کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. جی ضرور. ایک تو انہوں نے ہمیشہ اپنے محبت, الفت اور تعلق کو ترجیح دی ہے, اور میرا خیال اس خلوص سے انہوں نے مشورہ دیا ہے جناب نواز شریف کو کہ انگلی نہ چھوڑنا براہ راست. میرا خیال اگر اسی خلوص سے وہ ماضی والوں کو بھی کہہ دیتے کہ انگلی نہ مروڑنا تو شاید وہ جیل میں نہ پہنچے ہوتے. اور دوسری بات میں ان کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ نئے حالات میں ٹکٹ کی مارکیٹنگ کس کی ہے, چونکہ انہیں پتہ تھا. حالانکہ نواز شریف صاحب ایگزائل میں چلے گئے تھے اور جب واپس آئے ہیں تو پھر یہ مستفیض ہوئے اس ٹکٹ سے, اور ماشاءاللہ چکوال کے عوام نے 1,25,000 ووٹ دیا. ان کو پتہ ہے کہ ٹکٹ کی مارکیٹنگ کس کی ہے, اور بدلے ہوئے حالات میں نواز شریف صاحب آئیں گے تو. لیکن آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے مریم, آپ نے درست کہا کہ 16 ماہ کی حکومت جو ہے کہ 16 ماہ کی حکومت کی عدم کارکردگی, اس پہ کوئی دو آرا نہیں. 3.5 سال کی ایک اور 16 ماہ کی ایک, 5 سالہ حکومت نے عوام کا تو کچومر نکال دیا ہے. اب اس میں کویسچن یہ ہے کہ ساری صورتحال میں 2 چیزیں ہیں کہ نواز شریف صاحب آئیں گے. نواز شریف صاحب اس پاکستان مسلم لیگ نون میں نون نواز شریف کا ہے, پارٹی نواز شریف کی ہے, مقبولیت نواز شریف کی ہے, اور جس بات پہ ان کی مارکیٹنگ ہوتی ہے نا وہ منصوبے ہیں ان کے. اور نواز شریف صاحب کی سیاست دیکھیں, میں چیف منسٹر سے انہیں پرائم منسٹر بنتا دیکھا ہے 3 دفعہ, کہ وہ سیاستدان تھے جن کی ساری سیاست کا محور عام آدمی ہوتا تھا, کہ وہ بیٹھ کے سوچتے تھے کہ لوگوں کو تکالیف تو نہیں ہے. اور یہ کریڈٹ آپ کو ان کو دینا پڑے گا کہ اس دور میں ایک وقت ایسا آیا تھا کہ بجلی کی قیمتیں بڑی تھیں, اور ہم نے خود جا کے انہیں بتایا کہ یہ کیفیت ہے, تو 30% قیمتیں انہوں نے لیس کی ہیں. اب کیا نواز شریف صاحب آ کے, ایک بات تو ہے کہ مسلم لیگ نون میں یقیناً جان پڑے گی, اور مسلم لیگ نون کا وہ ورکر جو گھر میں بیٹھ گیا تھا, جو مایوس ہوا تھا, وہ اب اس کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے. اب مسلم لیگ نون کی مقبولیت کی بحالی بھی ایک چیلنج ہے. اصل چیز ہوگی ان کی سیاست کی بحالی پاکستان کے اندر, یہ ہے بڑا چیلنج. تو کیا نواز شریف صاحب پھر لا کے اسحاق ڈار صاحب کو یہ آزمائیں گے؟ چونکہ اسحاق ڈار صاحب نے آ کے, میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اس 16 ماہ کی حکومت کی عدم کارکردگی میں اگر کسی کا بڑا رول ہے تو وہ ڈار صاحب کی پالیسی کا ہے کہ مفتاح اسماعیل جیسا تیسا تھا. دیکھیں اس وقت میں نہیں سمجھتا تھا, مجھے یاد ہے اس وقت بھی ایاز صاحب نے کہا تھا کہ مفتاح کی پالیسیز درست ہیں, کہ نواز شریف صاحب سیاسی اعتبار سے ان کا اپنا ویژن ہے, اور یقیناً پاکستان آنے کے بعد ان کی ایک پذیرائی بھی ہوگی, اور جس کیفیت میں وہ آ رہے ہیں وہ مائنڈ سیٹ وہ ایکسپوز ہو گیا ہے. دیکھیں ایک حوالے سے وہ خوش قسمت ہیں کہ ان کے خلاف سازش کے سارے کردار بے نقاب ہو چکے ہیں. اب آ کے وہ جو ایاز صاحب نے کہا ہے نا, اصل بات وہ یہ کہ انگلی نہ چھوڑنا, کہ کاش انہوں نے ان کو بھی کہا ہوتا وہ جو جیل میں بیٹھے کہ انگلی نہ مروڑنا. ویسے بعد میں انہوں نے انہیں یہ ضرور کہا تھا ان کے منہ پہ کہ آپ نے یہ چھوڑ کے غلطی کی ہے. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی ہے اب نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں, آپ کی نظر میں قانونی اعتبار سے راستہ صاف ہے ان کا؟ دیکھیے ان کے آنے کا فیصلہ لندن میں بیٹھی ہوئی کمیٹی نہیں کرے گی, پھر یہ فیصلہ پاکستان میں ہونا ہے. اگر تو انہیں کوئی ریلیف مل گیا کورٹ سے تب تو ان کے آنے کا امکان فوری طور پہ ہو سکتا ہے. اگر ریلیف نہیں ملتا, کیونکہ ان کی سچویشن ہم سب کو پتہ ہے, تو پھر میرا خیال ہے آنے کا امکان فوری طور پہ نہیں ہوگا. لہذا جو چیز ڈیسائیڈ کرے گی وہ پاکستان کے اندر کی ڈیولپمنٹ ہے, لندن کی ڈیولپمنٹ سے کوئی فیصلہ نہیں ہوگا, یہاں کا فیصلہ ہوگا. پھر ایک اور 2-3 چیزیں ذرا آپ ذہن میں رکھیے کہ ابھی سے ہم بات نہیں کر سکتے. کہتے ہیں جی الیکشن, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن فروری میں ہوں گے. ہمیں نہیں پتا کہ پاکستان کے حالات جو ہیں 3 مہینے 4 مہینے کے بعد کیا ہوں گے. الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے, کیا ہوگا, کون کس کی انگلی پکڑے ہوئے ہوگا اور کون کس کو انگلی پیش کر رہا ہوگا, یہ بھی ایک مسئلہ ہے.
لہٰذا پاکستان کے پالیٹکس کے کانٹیکسٹ میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ 3 مہینے کے بعد کیا ہوگا. ایک تو اس بات کا خیال رکھیں. دوسرا جو ہے کہ یہ جو 16 منتھس کی گورنمنٹ ہے یہ نواز شریف صاحب کے لیے لائبلٹی رہے گی. اب یہ آپ کو کسی اینگل سے بھی دیکھ لیں لائبلٹی رہے گی, اس کو جسٹیفائی کرنا اتنا آسان نہیں ہے. تیسرا فیکٹر جو سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک بڑی خوشی کا اظہار پی ایم ایل این کر رہی ہے, پی 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 بھی کر رہی ہے ایک لحاظ سے, اور وہ اس حساب سے پی ایم ایل این پہ کرٹیسزم بھی کر رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ ساری باتیں چاہے پی 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 کا کرٹیسزم ہے پی ایم ایل این کا یا پی ایم ایل این کی طرف سے خوشی کا اظہار ہے, اس کا دار و مدار اس پہ ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کو تالے میں رکھا ہوگا, وہ تالے میں ہوگی, لہٰذا اس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ گراؤنڈ خالی ہے. اسی لیے جو پی 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 ہے وہ بھی یہ سمجھتی ہے کہ اس کا مقابلہ پی ایم ایل این سے ہے, پی ٹی آئی سے نہیں ہے. وہ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ انڈر لاک اینڈ کی رہے گی. تو پرابلم صرف یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ پاکستان کی سچویشن کیا ہوگی, کون تالے میں ہوگا اور کون تالے کے باہر ہوگا فروری کے اندر اگر الیکشن ہوئے, اور ہمیں نہیں پتا کہ فروری میں الیکشن ہوں گے. اس لیے کہ پاکستان, میں نے بار بار اس پروگرام میں کہا کہ پاکستان کے حالات کے بارے میں آپ 2-2.5 مہینے سے آگے پریڈکشن نہیں کر سکتے. اور پاکستان کی سب سے بڑی بدقسمتی یہی ہے کہ جہاں انسرٹینٹی ہو, جہاں آپ یہ نہ کہہ سکیں کہ کل کیا ہوگا, وہاں کی اقتصادیات بہتر نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اور اقتصادیات اگر پاکستان کی بہتر نہیں ہوگی تو پی ایم ایل این ہو, پی ٹی آئی ہو یا پی 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 ہو, سب پبلک میں جا کے خراب ہوں گے, کیونکہ پبلک کا جو موڈ ہے وہ دن بدن بگڑے گا, اور ان کا جو فیتھ جو ہے پولیٹیکل سسٹم میں اس لیے کمزور ہوگا کہ ان کا مستقبل تاریک ہمیں نظر آ رہا ہے. اب یہ جو بجلی کو پکڑ دھکڑ کر رہے ہیں, اس سے کیا عام آدمی کو فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. اس کے بل کیا کم ہو رہے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں کہ بل کم ہو جائیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ایک انداز میں چل رہی ہے, وہ ایک اپنے حساب سے چل رہی ہے, پارٹیاں اپنے حساب سے چل رہی ہیں, عوام بیچاری درمیان میں پریشان حال بیٹھی ہے, اور یہی عوام جو ہے آپ کو معلوم نہیں کہ اس کا بیہیویئر 2 مہینے کے بعد کیا ہوگا, کیا رد عمل آ سکتا ہے اس کی جانب سے. لیکن ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آنے والے چند مہینوں میں کیا سے کیا ہو جائے کچھ پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا. بات یہی ہو رہی ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں, تاریخ تو دی ہے, لیکن واپس آئیں گے بھی یا نہیں. مستقبل آپ کی نظر میں چھوٹے بھائی کا ہے یا بڑے بھائی کا ہے, کیونکہ اس پر بھی آپ پہلے پریڈکشن کر چکے ہیں. ایک آپ سے درخواست ہے کہ 1,25,000 کا پوسٹر جو ہے نا یہاں پہ پکا لگا دیں کہ جب دلائل اور ختم ہو جاتے ہیں آپ کے بیک گراؤنڈ میں آپ کو پھر وہ اشارہ کرنے اگلی پارٹی کو بتا رہے ہیں, اگلی پارٹی کو. دوسری بات جو آج گئی ہے, کیا مطلب بات ہے کہ ان کی نواز شریف کی سیاست کا محور ہمیشہ عام آدمی وہ رہا ہے. بالکل بات درست ہے. وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ہے نا, وہاں پہ لنگر کھلے ہوئے ہیں کہ ہاں جی وہ روٹیاں کھاؤ آپ, اور وہاں پہ وہ جاتے ہیں. یہ سارے یہاں پہ حدیبیہ پیپر مل, رمضان شوگر مل, فلانا جو ہے ڈمکن, ساری عوام کے لیے تھی, یہ عوام کے لیے وہ سب کچھ کیا تھا. بیچارہ وہ مقصود چپڑاسی عام آدمی تھا, اس کی مطلب اتنے اکاؤنٹ کبھی کسی وہ تو بیچارے اپنا اکاؤنٹ پہ جتنے پیسے گئے تو اس کا بوجھ نہیں وہ کر سکتے. جہاں تک یہ ہے آپ کا جی ہوگا یا نہیں ہوگا, میں نے کہا شرط ہے وہ 1 پیج برقرار رکھیں, اور یہ عوام کے بھولیکھے میں نہ رہیں, اور عوام کو آپ وہ کر دیں, کیونکہ ہم اس تجربے سے گزر چکے ہیں. آنکھوں دیکھا حال ہے. جب ضمنی انتخابات ہوئے تھے اس پرچے میں آپ کا نام بطور گواہ مریم درج ہے. وہاں پہ یہ ہمیں ریاضی سکھائی گئی تھی, چھڑیں 12 سے گنتی شروع کریں. وہ ریاضی تھی کہ وہ گنتی 12 سے شروع ہونی ہے, اور جس دن آئے نتائج آئے بخدا آپ گواہ ہیں, ہم نے 3 آدمی بھگائے, قبلہ کدھر ہے ہم دیکھ لیں. انہوں نے کہا نہیں ہے. میں نے کہا بات سنیں, گاڑی کھڑی ہوگی. نیچے گاڑیوں سے پتا کیا, انہوں نے کہا جی گڈی تو اس سپیڈ سے آج گئی ہے. اب یہ ہم نے دیکھ, اس لیے یہ جو جب بھی الیکشن ہوتے ہیں اور ضمانتیں کر لیں, یہ جو آج اصطلاح دیکھیں نا, ڈاکٹر صاحب تو بڑی نفیس زبان میں بات کرتے ہیں کہ وہ چابی لاک اینڈ کی, اور لاک اینڈ کی برقرار رکھو. وہ آپ وہ چابی اور تالا کھل گیا اور تھوڑا سا بھی اس میں آپ کو مس کیلکولیشن ہوگی, پھر جو یہاں پہ ہونا ہے. میرا سوال یہ خطرہ باہر سے ہے یا پارٹی کے اندر سے بھی ہے؟ بڑے بھائی بھی چھوٹے بھائی دونوں میں بھی ایک ریس ہو سکتی ہے نا.
اور ریس تب ہوگی نا کہ آپ ان کو اندر رکھے کاغذات نامزدگی وہاں کے داخل نہ ہوں، یاسمین راشد یہاں سے نہ کھڑی ہو، لمبے بالوں والا وہاں سے نہ ہو، وہ چھوکرا سا جو ہے سوات سے کھڑا نہ ہو، ٹھیک ہے، پھر ہوگی نا جب وہ نوبت ہی نہیں آئے گی. آپ عوام پہ رہے، عوام نے دونوں کا ایسے وہ کرنا ہے کہ چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی اور ساری جو ہے اورنج ٹرینیں انہیں بھول جائیں گی. وہ تو آپ دیکھ لیں گے، کرائے نا کھل کے. ایسی جو بات ہے انہوں نے شامی صاحب نے درست کہا ہے، عوام کو کرنے دیں نا، وہ عوام کو کرنے دیں. بھاگے 18 ماہ سے نہ الیکشن نہ کچھ، ہر چیز کی بات ہوتی ہے، الیکشن کی طرف نہیں. آج سارا لیا جا رہا ہے. راجہ ریاض نے کہا ہے کہ فیبرری میں الیکشن ہوں گے، مطلب پورے پاکستان میں راجہ ریاض ہی اب رہ گئے ہیں. راجہ ریاض صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر انتخابات سے بھاگنا ہوتا تو نواز شریف صاحب واپس نہ آتے، اب وہ واپس آ رہے ہیں، اس کا مطلب وہ انتخابات جا رہے ہیں. تو شامی صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے، چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی کی میں بات کر رہی ہوں، نواز شریف کی جانب سے دعوے کیے جا رہے ہیں، مسلم لیگ نون کی جانب سے، کہ چوتھی بار بھی وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے. کیا یہ دعوے حقیقت بن سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو مسلم لیگ کا داخلی معاملہ ہے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں، اس سے تو کسی کو پریشانی لاحق نہیں ہونی چاہیے. یہ فیصلہ تو ہو جائے گا، لیکن بنیادی بات تو یہ ہے نا، پہلے تو انتخابات میں حصہ لینا ہے اور اس کے بعد اس میں کارکردگی دکھانی ہے. اور ابھی جو بات کہی جا رہی، بار بار انگلی کی بات کہی جا رہی ہے، تو پاکستانی سیاست میں تو انگلی کی بڑی اہمیت ہے. کبھی وہ اٹھتی ہے، کبھی وہ پکڑی جاتی ہے، کبھی اس کا کچھ اور استعمال ہوتا ہے. تو انگلی جو ہے اس کا استعمال جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہونا چاہیے. اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. اور یہ جو ہمارے ایک طرف 3.5 سال ہیں، عمران خان صاحب نے 3.5 سال حکومت کی ہے، پھر پی ڈی ایم نے 1.5 سال حکومت کی ہے. تو 3.5 سال کا مقابلہ 1.5 سال سے ہوگا نا، کہ 3.5 سال میں آپ نے کیا کیا اور 1.5 سال میں آپ نے کیا کیا. تو کون ان دونوں کا مقابلہ ہوگا، لوگ فیصلہ کر لیں گے. اور ابھی یہ دیکھیے، جب 3.5 سال میں کتنے ضمنی انتخابات ہوئے، ان کے کیا نتیجے نکلے، ان کے ڈسکا میں کیا ہوا، کس طریقے سے ووٹ جو ہیں ان کو یعنی رد و بدل کیا گیا، ان میں کس طرح دھند کے اندر ریٹرننگ افسر غائب ہو گئے. وہ تو ساری ایک تفصیل لکھی ہوئی ہے، اور الیکشن کمیشن نے اس میں ایک واقعہ جو ہے چھان بین کر کے قوم کے سامنے رکھ دیا ہے. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا، پھر منظر تھوڑا بدلا ہے، یہ درست بات ہے. لیکن سیاست میں منظر تبدیل ہوتے رہتے ہیں. سیاست کوئی یہ پہاڑ کی طرح ایک جگہ کھڑی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یہ برف کی طرح پگھلتی ہے. کبھی برف سے پانی بنتا ہے، کبھی پانی سے برف بنتی ہے. ٹھیک ہے. بڑی خوبصورت بات کی شامی صاحب آپ نے کہ منظر تبدیل ہوتے رہتے ہیں. ایک منظر ہم نے دیکھا 2018 میں جب نواز شریف صاحب مائنس ہوئے، اب پھر منظر بدل رہا ہے. کیا پلس ہونے کی کوشش ہو رہی ہے؟ چوتھی بار بھی وزیر اعظم بنیں گے؟ دیکھیں، پھر میں اپریشیٹ کرتا ہوں ایاز صاحب کو کہ انہوں نے کہا کہ عوام کے بھلے کے میں نہ رہیں، اس لیے کہ یہاں پر بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ قوم پیچھے کھڑی ہے. قوم پیچھے کھڑی ہو تو کسی کی سیاست ختم نہیں ہوتی. تو وہ بیچارے جیل میں پہنچ گئے. اب وہ بار بار ہماری محترمہ یاسمین راشد صاحبہ کا نام، چونکہ چکوال سے ان کا تعلق ہے، تو بات یہ کہ پولیٹیکل کارکن جو ہوتے ہیں وہ ایسٹ ہوتے ہیں، قربانی ہمیشہ پولیٹیکل کارکن دیتے ہیں. 2018 کا ذکر نہ کیا کریں، چونکہ اس سے ہمیں کچھ عزیمت ہوتی ہے کہ وہ الیکشن کیسے ہوا، کیسے لایا گیا، کیسے مسلط کیا گیا، کیسے چلایا گیا. بات یہ کہ آپ نواز شریف صاحب کی جو بات ہو رہی ہے، نواز شریف آپ نے سوال کیا تھا کہ جی بڑے صاحب ہاں یا چھوٹے صاحب، اس پہ بھی اتھینٹک رائے انہی کی ہوگی، چونکہ دونوں سے تعلق رہا ہے نا. ہم تو بطور جرنلسٹ یہ بتا سکتے ہیں کہ سیاست پاکستان میں نواز شریف کی ہی تھی، اور نواز شریف کا کردار تو اس لیے بڑا ہے کہ نواز شریف نے چاہا تو شہباز شریف پرائم منسٹر بنا ہے. اور اب بھی میں آپ کو ایک بات فورسی کر سکتا ہوں کہ وہ پاکستان آئیں گے، بڑا رول ان کا ہوگا. البتہ ایک مائنڈ سیٹ ہے خاص پولیٹیشنز کا، تجزیہ کاروں کا اور سہولت کاروں کا. وہ پچھلے 10 سال سے اس کام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ نواز شریف ان کا ٹارگٹ ہے. نواز شریف کی سیاست ختم نہیں، -1 نہ بھٹو ہو سکا، نہ نواز شریف ہوگا، نہ عمران خان ہوگا. لیکن
کچھ مخصوص مائنڈ سیٹ پاکستان میں سیاست کی نفی پہ، ان کا راستہ تبھی بنتا ہے جب پاکستان میں سیاسی بستر سمیٹا جاتا ہے، ان کا راستہ روکنا چاہیے۔ پولیٹیشین کوئی بھی ہوگا وہ لوگوں کے لیے راستہ بنائے گا، مسائل کا حل پیش کرے گا، اور جو لوگ ہمارے جیسے تجزیہ کار آ کے تجزیے دیتے ہیں نا، ان کا ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے، وہ ایکسپوز ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس مائنڈ سیٹ نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، پاکستان کی معیشت کو بھی، سیاست کو بھی اور معاشرت کو بھی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی نظر میں آنے والے دنوں میں پاکستانی سیاست کے منظرنامے میں نواز شریف کا کردار کیا ہوگا؟ دیکھیے، جو میں نے پہلے آپ سے کہا ہے کہ ان کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کب آتے ہیں اور کن حالات کے اندر آتے ہیں، اور جو میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ اس کا فیصلہ پاکستان کے اندر ہوگا۔ اگر کورٹس نے ان کو ریلیف دے دیا تب تو آنے کا امکان ہے، ادروائز وہ ڈیلے بھی ہو سکتا ہے، اور ڈیلے اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ حالات کس رخ کو اور کہاں جائیں گے۔ تو پارٹی دیکھیں نا، منظم وہ رہ آپ جو سکتی ہے ایسی صورت میں؟ کیا پارٹی میں کوئی تقسیم؟ دیکھیے، پارٹی میں تقسیم کا سوال تو اس وقت آئے گا نا جب جو ہے الیکشن ہو جائیں، الیکشن میں پی ایم ایل این کو کامیابی حاصل ہو جائے، ایک بڑی جماعت بن کر سنگل لارجسٹ یا میجورٹی پارٹی بن کے ابھرے، تب یہ سوال پیدا ہوگا کہ لیڈرشپ کس کے پاس آئے گی، کس کے پاس نہیں آئے گی۔ لیکن موجودہ حالات کے اندر میرے نزدیک جو ہمارے ہاں جو فورسز کاؤنٹ کرتی ہیں پولیٹکس میں، وہاں فی الحال شہباز شریف کی زیادہ ایکسیپٹیبلٹی ہمیں نظر آتی ہے۔ اچھا۔ لیکن پرابلم وہی ہے جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ آپ ابھی سے پاکستان کی لانگ ٹرم تھنکنگ نہ کریں۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں فیکٹرز اتنے اہم ہیں، ایسی کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر اس وقت۔ مثلا ایک بڑی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، امریکی ایمبیسڈر کو یہ گورنمنٹ وہاں لے کے گئی ہے گوادر، اور پھر وہاں انہوں نے گوادر میں کھڑے ہو کے ایک بیان دیا ہے جو کہ میڈیا میں آیا ہے ان کا بیان کے بڑی کے، اور یہ بڑی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کا کیا ری ایکشن پیدا ہوگا پاکستان کی اوور آل فارن پالیسی پہ، وہ ہمیں نہیں پتہ۔ لہذا پاکستان کے اندر اندرونی اور بیرونی غیر یقینی صورتحال کچھ اس قسم کی ہے، اور اقتصادیات عام آدمی کی اس قسم کی ہے کہ مجھے جو سب سے بڑا خطرہ نظر آتا ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں ڈس فنکشنلزم، یعنی ریاست اپنی جگہ موجود ہے، ادارے اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن وہ اپنی ذمہ داریاں پرفارم نہیں کر سکتی۔ لہٰذا اگر تو عوام کی فلاح کے لیے کچھ کر سکتی ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ یا کوئی اور گورنمنٹ، تب تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر استحکام آ سکتا ہے۔ لیکن اگر عوام کو بائی پاس کر کے اوپر گیم ہوگی یا دائیں گیم ہوگی یا بائیں گیم ہوگی، تو پھر وہ گیم زیادہ دیر نہیں چل سکے گی پاکستان۔ ٹھیک ہے، یعنی عوام کو اگر نظر انداز کیا گیا تو پھر سب نظر انداز ہوں گے۔ ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے۔ آج نئے چیف جسٹس صاحب نے عہدے کا حلف اٹھایا ہے، چیلنجز ان کے پاس وہی پرانے ہیں، قوم کے ان سے کیا توقعات ہیں، اس پر بات ہوگی اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ ایاز صاحب، کیا کیا چیلنجز ہیں نئے چیف جسٹس صاحب کے لیے؟ کل ایک اہم کیس کی سماعت بھی کرنے جا رہے ہیں، اس کے لیے ایک نیا بینچ بھی انہوں نے تشکیل دے دی ہے۔ مشکل صورتحال ہے اور اس میں سرخرو ہونا آسان کام نہیں ہے۔ اب یہ آپ لیجئے یہ جو چودھری پرویز لائی کا جو ناٹک اور ڈرامہ چل رہا ہے، 12ویں بار گرفتار ہوئے، یہ کسی سوو موٹو کا بنیاد نہیں بننی چاہیے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، قانون کا مذاق ہے۔ وہ ہمارے وہ دوست عمران ریاض خان کہاں غائب ہیں؟ آئی جی صاحب جو ڈاکٹر ہیں، جو وہ ڈاکٹر اصلی ڈاکٹر ہے، مطلب دوا بھی تجویز کر سکتے ہیں اور آئی جی شپ بھی کر رہے ہیں، ہر دفعہ ہائی کورٹ میں پہنچ کے کہتے ہیں اگلے 10 دن بڑی اہم ہے۔ یہ پچھلے 6 مہینے سے کہہ رہے ہیں وہ کہ عمران ریاض کی بازیابی میں۔ وہ ہمارا دوست جو ہے حفیظ اللہ نیازی، اس کا وہ جو حسان جو کہاں گیا ہے، کہاں وہ چلا گیا ہے؟ وہ سیالکوٹ والا عثمان ڈار، وہ کہاں چلا گیا ہے؟ جو یہاں پہ ایسے ہوا ہے کہ گھروں میں پولیس ریڈ کرنے جاتی ہے، لیکن جو مناظر ہم نے دیکھے ہیں اس میں جو قاضی القضاء ہے، جو سپریم وہ جو ہے قاضی آف پاکستان ہے، ان کا نام بھی ایسا ہے، ان کو نوٹس نہیں کرنا چاہیے کہ کون سی آپ یہاں پہ یہ کر رہے ہیں چیزیں ہیں؟ کوئی رول آف لا کا جو حکام ہے، حکام بالا، ان سے یہ تو پوچھا جا سکتا ہے کہ یار آپ کا انڈرسٹینڈنگ آف دا رول آف لا کیا ہے؟
कानून की हुक्मरानी होती क्या है? गिरफ्तारियां पहले भी होती थी। नवाब कालाबाग बड़े डाढ़े सख्त किस्म के गवर्नर थे। नवाब कालाबाग के ज़माने में वो कुछ नहीं होता था जो हम आजकल देख रहे हैं, जो तरीके हम देख रहे हैं। इनका मकसद क्या है? अब ये जो 12वीं दफ़ा गिरफ्तारी इनकी हुई है और भी कई हैं जिनको निकाल के तो फिर निकाल के फिर, वो जो है ये पूछना चाहिए क्यों आप कर रहे हैं? ठीक है। एक ही आपने करना है, कोई पर्चा मजबूत सा बनाए, प्रोसिक्यूटर से कुछ सिखाएं, गवाहान कोई मजबूत हो। अब वो जो बेचारे सबऑर्डिनेट जुडिशरी है, मैजिस्ट्रेट जो हैं, वो ऐसे मजाइया किस्म के पर्चे होते हैं कि वो भी मजबूर हो जाते हैं उनको फारिग करने में। फिर आप करके वो पुलिस की आपने परेड लगाई हुई है। पुलिस इस किस्म की मेरे ख्याल पता नहीं डिमोरलाइज होगी। ऐसे काम पुलिस से कभी पहले नहीं लिए गए। तो ये चीफ जस्टिस साहब की जिम्मेदारी बनती है। फिर जो कवानीन पास हुए हैं, अब मैं कह भी नहीं सकता वो कौन सा एक्ट है जिसमें तरामीम हुई हैं, और जो सिविलियंस की ट्रायल है वो एक्ट से पहले का लफ्ज मैं भूल चुका हूँ। ठीक है। और उसकी जो है जस्टिसेबिलिटी के मतलब उसे होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये काजी साहब ने निपटना है। काजी साहब के सामने ये आए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत से इम्तिहानात हैं नए चीफ जस्टिस साहब के लिए। शामी साहब, आपकी नज़र में नए चीफ जस्टिस साहब के आने के बाद अदल इंसाफ के दावे पूरे होंगे सारे? देखिए, नए चीफ जस्टिस जो हैं काजी फायद ईसा, वो एक बड़े बाप के बड़े बेटे हैं। उनके वालिद जो हैं काजी ईसा, कायद आज़म उनको अपना बेटा कहते थे। बलूचिस्तान में वो तहरीक पाकिस्तान की सबसे बड़ी आवाज़ थे। तो इसलिए काजी साहब जो हैं वो ख़ुद भी एक इंतहाई आला तालीम याफ्ता हैं, अरबी फ़ारसी को भी जानते हैं, दूसरी ज़ुबानों पर भी उनकी नज़र है, जदीद तालीम उन्होंने हासिल कर रखी है। तो उनसे तवक्को की जाती है कि वो नए जो इज्तिहादी बसीरत से काम लेंगे। अभी देखिए, आते ही उन्होंने जो प्रोसीजरल प्रैक्टिस बिल है सुप्रीम कोर्ट का, उसकी हेयरिंग के लिए फुल कोर्ट मुकर्रर कर दी है। कल सुप्रीम कोर्ट के सारे जज बैठेंगे और टेलीविज़न पर जो कार्रवाई है उसको दिखाया जाएगा। तो ये बड़ा एक बुनियादी और अहम फैसला किया है कि मर्जी के जज अपने साथ बैठा के 2-3 जज जो हैं उनको सुप्रीम कोर्ट बना देना, ये अब मामला ख़त्म होना चाहिए। तो काजी साहब जो हैं उन्होंने बड़ा एक अहम कदम उठाया है और उनसे तवक्को रखनी चाहिए कि वो मज़ीद इक़दाम करेंगे। और ये बात जो भी कही है याद साहब ने, देखिए जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया है वो चौधरी परवेज़ इलाही हों, उस्मान डार हों, वो खुदीजा शाह हों, हमारी जो यास्मीन राशिद हों, कोई हों, और शेख रशीद हों, सबके साथ कानून के मुताबिक सलूक होना चाहिए और मालूम होना चाहिए वो कहाँ हैं, उन पर क्या मुकदमा है, उन पर क्या कार्रवाई हो रही है। तो हमें तवक्को रखनी चाहिए, मुतालबा करना चाहिए कि उन हर शख्स के साथ कानून के मुताबिक सलूक हो। जिसने कोई इल्ज़ाम है जिस पर आप उस पर मुकदमा दर्ज करें, आप उस पर कार्रवाई करें, उस साबित करें। लेकिन ये तमाशे जो हैं बंद कर दें। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को 12 दफ़ा गिरफ्तार किया गया है, नतीजा क्या है? वो हमदर्दी उनकी जो है उनमें इजाफा हो रहा है, उनकी इमेज बिल्डिंग हो रही है और उनकी जो तौकीर बढ़ रही है। उनके जो खुद चचा थे और ससुर चौधरी ज़ोहर इलाही, उनके साथ भी भुट्टो दौर में ये होता रहा और कई लोगों के साथ ये होता रहा। जिसके साथ इस तरह की वारदातें हुई हैं उसका कद बड़ा हुआ है, वो सियासत में आगे बढ़ा है, वो कोई पीछे नहीं हटा। तो ये हमें अब तारीख से सबक सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, बार बार उसे दोहराने की ज़रूरत नहीं है, बार बार अपना मजाक बनाने की ज़रूरत नहीं है। कानून के मुताबिक उम्मीद करनी चाहिए काजी साहब जो हैं वो कानून की हाकमियत को यकीनी बनाएंगे और इंसाफ के तकाजे जो हैं पूरे होंगे और फुल कोर्ट जो है वो अपने आप को असर्ट करेगी। मर्जी के 2-3 जज साथ बैठाकर उनसे फैसले लेने का रवाज ख़त्म होगा और हम एक मोतबर बावकार सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट एक मुत्तहिद होकर फैसले करेगी और इख्तलाफ होता रहे,
جج ایک دوسرے سے اختلاف کرتے رہیں لیکن اپنے وقار اور اپنی عزت کی حفاظت کریں، اس کا احساس کریں. اور مجھے امید ہے کہ آنے والا وقت اس حوالے سے انشاءاللہ بہت یادگار ہوگا. انشاءاللہ. توقعات کی لسٹ تو بہت لمبی ہے لیکن وقت کم ہے. اکتوبر 2024 تک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے عہدے پر رہیں گے. تب تک ایک اہم معاملہ عدالتی نظام میں اصلاحات کا بھی ہے. کیا وہ ممکن ہو سکیں گی؟ سلمان صاحب سے جانوں گی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. سلمان صاحب بریک پر جانے سے پہلے سوال آپ کے لیے چھوڑ کر گئی تھی. عدالتی نظام میں اصلاحات ممکن ہو سکیں گی ان کے دور میں؟ دیکھیں مریم، آج جب ان کی حلف وفاداری کی تقریب منعقد ہو رہی تھی تو مجھے ایک قرآنی آیت یاد آ گئی کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ. ایک شخص پہ، اس کے جوڈیشل کردار پہ قوت سے، طاقت سے اور سازش سے اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی. اور مجھے اچھا لگا کہ اس نے اپنی بیوی کو بھی ساتھ کھڑا کیا ہے، اس لیے کہ بیوی بھی ٹارگٹ ہوئی تھی. اور مشرقی عورت کا ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ وہ ہر مشکل صورتحال کے اندر وہ ساتھ کھڑی ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ ایک بڑی عدالت ہے اور بڑا جج ہے اور بڑے کردار کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ایک تقسیم کا عمل دیکھنے میں آیا. پاکستان کی عدالت عظمیٰ سے پاکستان کے کروڑوں عوام کو بہت ساری توقعات ہوتی ہیں اور اس کورٹ کو اب صرف سیاسی کیسز تک محدود نہ کیا جائے. یہ 56,000 کیسز ہیں اور بعض ایسے بھی کیسز ہیں جن کی پاکستان کے اندر آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. وہ مسنگ پیپل ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ قاضی صاحب ان سے بہت ساری توقعات قائم ہیں. اور ابھی جو بات کی گئی ہمارے جو سیاسی اسیران ہیں، یہ جو سویو موٹو لیا جاتا تھا، یہ جن ادوار میں اٹھائے گئے ہمارے دوست جو ہیں، ہمارے خیر خواہ جو تھے، سیاسی کارکن جو تھے، وہ سویو موٹو سیاسی مقاصد کے لیے لیے جاتے تھے. تو کاش وہ انسانی حقوق کی بنیاد پہ ہوتے، کاش وہ سیاسی اسیران کے حوالے سے ہوتے تو پاکستان کے اندر یہ صورتحال طاری نہ ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ اب نئے انتخابات کا انعقاد، ہماری ملٹری کورٹ سمیت بہت سارے ایشوز ایسے ہیں جس پہ بڑے فیصلوں کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح شامی صاحب نے کہا تھا کہ ایک بڑے باپ کا بڑا بیٹا ہے، تو میں اس سے آگے یہ بات بڑھاؤں گا کہ بڑے بیٹے کو بڑے جج کے طور پہ ایک بڑا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. اور پاکستان کے اندر فیصلوں پر عمل درآمد بھی کروانا دیکھیں، وہ فیصلوں پہ عمل درآمد، جب فیصلے مضبوط ہوتے ہیں نا، اس پہ عمل درآمد کرانے کے لیے کوئی پریشر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی. فیصلے خود بول رہے ہوتے ہیں. جب فیصلے متنازع ہوں نا، جب پتہ چلے کہ یہ کن کے لیے فیصلے ہو رہے ہیں. میں آپ سے ایک کویسچن کرتا ہوں، پاکستان میں آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، ایک شخص کو عدالتوں سے کتنی ریلیف ملی. وہ عدالتوں پہ بھی اثر انداز ہوا، وہ پاکستان کے اداروں پہ بھی اثر انداز ہوا، وہ پاکستان کی ریاست پہ بھی ہوا. لیکن قاضی صاحب کو میں پھر کہوں گا کہ آج کے پاکستان کو استحکام کی ضرورت ہے، اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے. لہٰذا یہ انتشار اور خلفشار تب ختم ہوگا جب بنیادی طور پہ تو یہ رول پاکستان کے سیاستدانوں کو ادا کرنا تھا. سیاستدان ناکام ہوئے ہیں، پاکستان کی کورٹ کی طرف نظریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ ایک بڑا کردار ادا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. اب کورٹ کا کردار وہ تقسیم کرنے والا نہیں ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں بڑے فیصلے تبھی ہوگی جب فل کورٹ بنے. ٹھیک ہے، بات آپ نے کی ایک تقسیم کا تاثر ابھر رہا تھا. ڈاکٹر صاحب ان کے آنے کے بعد وہ تاثر ختم ہو جائے گا؟ یہ تو وقت فیصلہ کرے گا. دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جو چیف جسٹس تھے بندیال صاحب، اس زمانے میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو اب چیف جسٹس ہوئے ہیں انہوں نے اپنی جو ہے ایک یونیکنیس کو قائم رکھا. علیحدہ رہے بہت، یا رکھا گیا ان کو یا رہے، لیکن یہ ہے کہ وہ کچھ باتوں سے ڈس ایگری کرتے رہے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے نئی قیادت کے ماتحت یہ سپریم کورٹ پچھلے سپریم کورٹ سے ڈیفرنٹ ہوگا. پہلا تو چیلنج یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ جو اس وقت مسائل ہیں ان کو پراپرلی ان کو ہینڈل کریں گے کانسٹیٹیوشن کے مطابق، کیونکہ ان کا ایک یونیک فیچر ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا. وہ پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں دوسرے شخص ہیں جو بار سے براہ راست چیف جسٹس اپوائنٹ ہوئے تھے بلوچستان ہائی کورٹ کے. اس سے پہلے 1962 میں
منظور قادر صاحب کو ایوب خان نے ویسٹ پاکستان ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اپوائنٹ کیا تھا. وہ بار میں تھے, وکیل تھے, بہت اعلیٰ پائے کے وکیل تھے. کانسٹیٹیوشن 62 کا بنانے میں ان کا کردار ہے. وہ بھی براہ راست چیف جسٹس ہوئے تھے, لیکن انہوں نے پھر 63 میں ریزائن کر دیا تھا کیونکہ ان کچھ مسائل تھے کورٹس کے اندر. وہ اب ڈفرینٹ سٹوری ہے. تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس ڈسٹنکشن کی وجہ سے بھی قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ سب سے پہلے اس بات پہ غور کریں گے کہ پاکستان کے اندر پچھلے ہم کوئی 1 سال سے جو فنڈامنٹل رائٹس, سول اور پولیٹیکل رائٹس جو ہمارا کانسٹیٹیوشن دیتا ہے, وہ کھلم کھلا وائلیٹ ہو رہے ہیں. اب آپ دیکھیے پاکستان کی تاریخ میں ہی بڑے کم ملتا ہے علاوہ مارشل لاء کے پیریڈوں میں کہ لوگ جیلوں میں ہیں لیکن مقدمے نہیں چل رہے. وہ ان کی ریمانڈ ایکسٹینڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ کتنا عرصہ لوگوں کو آپ جیل میں رکھیں گے, کتنا عرصہ قید میں رکھیں گے کورٹس, کھلی کورٹس کے اندر مقدمہ چلائے بغیر. تو اس لیے میرے نزدیک یہ سول اور پولیٹیکل رائٹس کی ریسٹوریشن, اور اس میں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بار بار گرفتاریاں کیا ہوتی ہیں. یہ پولیس ایک میں یعنی یہ طریقہ کار جو بنایا گیا ہے پاکستان انوویشن میں, عوام کی فلاح کے لیے کوئی انوویشن نہیں ہوتی, لیکن ایڈمنسٹریٹو سٹیٹ بنا دی ہے پاکستان کو, پولیس سٹیٹ کے طور پہ بنا دیا ہے کہ گرفتاریاں ہوئی جا رہی ہیں 12 13 14 15 جو بھی آپ کہانی سناتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو چیز دیکھنے والی ہے کہ جو پولیٹیکل کیسز ہیں, دیکھیے کنٹروورسیز جو ماضی میں اٹھی ہیں وہ اس لیے اٹھی ہیں کہ سیاستدان اپنے فیصلے خود نہیں کرتے, وہ کورٹس میں جاتے ہیں. پولیٹیکل کیسز کو وہ کس طرح سے دیکھیں گے, تو توقعات بھی بہت زیادہ ہیں, چیلنجز بھی بہت زیادہ ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, ہمیں اجازت دیجیے. آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.